बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पावरफुल नोटिफिकेशन तो हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है। रात गए जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आसिम मुनीर साहब की जो बतौर आर्मी चीफ और बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अहदे पे जो तैनाती की है, आज सुबह 5 दिसंबर को वज़ारत दिफा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस पहली और तारीखी तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज ये जो नोटिफिकेशन है, जिसे ताकतवर और पावरफुल नोटिफिकेशन कहा जा रहा है, इस नोटिफिकेशन के इजरा के साथ आइंदा आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइजेज आने का इम्कान है। वो सरप्राइजेज क्या हैं और क्यों मैंने थंबनेल पे लिखा कि नोटिफिकेशन का इजरा होना ये अभी आधी पिक्चर है, आधी फिल्म अभी बाकी है। वो आधी पिक्चर क्या है, आधी फिल्म क्या है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो भगोड़े हैं जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जो इदारों और इदारों के सरबराहान के लिए फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या फ़ार्मूला तरतीब दिया गया है, क्या फ़ार्मूला बनाया गया है। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन भगोड़ों की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे ना, नवाज शरीफ इमरान खान की काबीना की इजाज़त से बैरून मुल्क चले गए, बरतानिया चले गए, लंदन चले गए। इसहाक डार भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। नून लीग के कुछ और रहनुमा भी पाकिस्तान की बजाय बरतानिया, लंदन में जाके मुकीम हो गए। तो इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, ख़ुद इमरान खान की तरफ से, शहजाद अकबर की तरफ से और बड़े बड़े तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से दावा किया गया कि हम नवाज शरीफ को और जो नून लीग की दीगर क़यादत है उसे पाकिस्तान में ला के दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये सब कुछ करने में नाकाम साबित हुए। अब नाज़रीन, हुकूमत ने जो बेड़ा उठाया है कि जो भगोड़े हैं जैसे आदिल राजा हैं, अब आदिल राजा के ख़िलाफ़ ब्रिटिश कोर्ट से फ़ैसला तो हासिल कर लिया गया। ब्रिटिश कोर्ट से शवाहिद की बुनियाद पे फ़ैसला हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन जो भगोड़े आदिल राजा जैसे या शहजाद अकबर साहब वहाँ पर बैठ के जो इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं, और फिर इमरान रियाज ख़ान गीला तीतर, उसे तो मारूफ भगोड़ा कहा जाता है, जो ये वहाँ पर बैठ के बरतानिया में, लंदन में कर रहे हैं, जो फेक न्यूज़ की प्रमोशन कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा को भरपूर प्रमोट करते हैं। अब मौजूदा रजीम ने भी, मौजूदा निज़ाम ने भी इन भगोड़ों को वापस लाने का दावा किया है कि हम इनको वापस लेके आएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब का प्लान था या इमरान खान साहब की हुकूमत का जो फार्मूला था, उस फार्मूले से मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा रजीम का इन भगोड़ों को वापस लाने का जो फार्मूला है वो कैसे मुख्तलिफ है। आप नाज़रीन देखें कि मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जाके जो पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उनके साथ मुलाकात की गई और उनके सामने कुछ चीज़ें रखी गईं। एक्सेडिशन की जो दस्तावेज़ात हैं वो भी उनको पेश की गई। लेकिन मुद्दा ये उनके सामने रखा गया कि जो फेक न्यूज़ है, जो इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई होती है, जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, ये दुनिया में कहीं भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। ना पाकिस्तान के लिए काबिल बर्दाश्त है, ना बरतानिया के लिए काबिल बर्दाश्त है। और फेक न्यूज़ को लेके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि हम आपके साथ माजी में तावन कर चुके हैं और ऐसा ही काबिल कदर जो तावन है वो अब बरतानिया से भी दरकार है, क्योंकि बरतानिया की सरजमीन पर बैठ के या बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल करके जो इदारों के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो हर्जा सराई की जा रही है, जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह तौर पे ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मेरिट से कहा कि आज़ादी राय का तो एहतराम है,
لیکن یہ لوگ مطلوب ہیں یہاں پر پاکستان میں مقدمات میں، ان مقدمات کی تفصیلات بھی برٹش ہائی کمشنر کو فراہم کی گئیں۔ تو وہاں پر بیٹھ کے یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بدنامی کا یہ لوگ باعث بن رہے ہیں، اداروں کے سربراہان کی جو یہ بدنامی وہاں پہ کرتے ہیں، یہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کی جو کسٹڈی ہے وہ پاکستان کو دی جائے۔ اب یہ ایک مختلف انداز سے بات کی گئی ہے، دستاویزات بھی دی گئی ہیں، اور برٹش گورنمنٹ سے ماضی کی پاکستان کے جو تعاون برطانیہ کے ساتھ رہا اسی نوعیت کے کیسز میں یا اس طرح کے مقدمات میں، تو اسی طرح کا تعاون اب برطانیہ سے مانگا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اب اسی طرح کا قابل قدر جو تعاون ہے وہ پاکستان برطانیہ سے چاہتا ہے اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ایک نیا فارمولا ہائی کمشنر کے ساتھ ملاقات کر کے مدعا ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کی سرزمین اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو یہ پھر آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک حکومت جو ہے، جیسے دعویٰ کیا گیا ہے، ان لوگوں کو پاکستان واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر ناکام ہوتی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اب ناظرین نوٹیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین صدر صاحب نے تو منظوری دے دی وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ، اور آج وزارت دفاع نے 5 دسمبر سے اس بڑی تقرری کا تاریخی پہلی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اب کل جو جے نیوز پہ خبر چلی، اب اس خبر کے بعد بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا کے جو وارئرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے نیوز پہ جو خبر چلی تھی وہ بالکل درست تھی۔ اب فرق کیا تھا؟ بھئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ خبر درست ثابت ہوئی، اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو جیو نیوز پہ پہلے خبر چلی تھی وہ خبر درست تھی۔ جو نوٹیفیکیشن جیو نیوز نے چلایا، جس پر جیو نیوز نے معافی بھی مانگی، اس پہ صدر کے اور وزیر اعظم کے سگنیچر تھے۔ نوٹیفیکیشن پہ کبھی وزیر اعظم اور صدر کے سگنیچر نہیں ہوتے۔ نوٹیفیکیشن ہمیشہ متعلقہ وزارت کرتی ہے، جیسے آج وزارت دفاع نے جاری کیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن پہ جو متعلقہ وزارت جاری کرتی ہے، اس وزارت کا جو کمپیٹنٹ آفیسر ہوتا ہے جس نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، اس کا نام اور اس کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ ایسے نوٹیفیکیشن پر صدر یا وزیر اعظم کے سگنیچر نہیں ہوتے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیو نیوز نے ٹھیک خبر چلائی تھی لیکن اس کو ٹیلی فون کال کر کے یہ خبر چلانے سے روک دیا گیا، اس ناظرین دلیل میں، اس لاجک میں جواز نہیں ہے، اس میں سبسٹانس نہیں ہے، کیونکہ نوٹیفیکیشن کا موازنہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جیو نیوز نے وہ فیک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن چلایا تھا۔ لیکن اب ناظرین جو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آج 5 دسمبر سے نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو یہ تعیناتی آج سے افیکٹو ہو گئی ہے، یعنی 4 دسمبر 2030 تک یہ تعیناتی ہے۔ لیکن اس میں ایک ناظرین سرپرائز بھی ہے۔ جیسے سندھو صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ 2 سال ایئر چیف جو ہے ان کو ایکسٹینشن دی ہے حکومت نے، اور وہ نوٹیفیکیشن افیکٹو ہوگا مارچ 2026 سے، جب ان کی 5 سال کی میعاد مکمل ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں مختصر صرف اتنا سا لکھا گیا کہ مارچ 2031۔ کیا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج سے افیکٹو ہوگا، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے مارچ 2026 سے افیکٹو کیا گیا ہو؟ ذرائع تو بتاتے ہیں کہ نہیں، آج سے افیکٹو ہے، لیکن نصر اللہ ملک صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ تعیناتی جو ہے وہ مارچ 2031 تک جائے گی۔ لیکن نصر اللہ ملک صاحب کی اگر بات کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ بھی رکھ دیں، جو حکومت بات کر رہی ہے، جو کچھ اور صحافی بتا رہے ہیں کہ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے، یہ تعیناتی 5 سال کے لیے، اس میں ابھی ایکسٹینشن باقی ہے، یعنی دوبارہ آرمی چیف کی جو میعاد ہے، یعنی آرمی چیف اور چیف آف کمانڈ، چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے، یہ جو 5 سال کی تعیناتی ہوئی ہے، یہ اگلے 5 سال کے لیے اس کی بھی تعیناتی بھی ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج، کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا، اور یہ سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب بھی بتا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین آج کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو اور سرپرائزز آنے ہیں، ایکسٹینشن تو چلیں 2030-2031 میں جا کے ہوگی، دسمبر 2030 میں ہو یا مارچ 2031 میں ہو، لیکن جو سرپرائزیں آنے والے ہیں، اب یہ جو عہدہ بنا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے ساتھ جو چوتھی فورس افواج پاکستان میں بننے جا رہی ہے، کمانڈ آف نیشنل اسٹریٹجک فورس، اب اس کا جو سربراہ لگنا ہے، جسے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ کہا گیا ہے،
اس کا سربراہ اب جو آرمی چیف ہیں، جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، وہ وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کریں گے اور وزیر اعظم عاصم منیر صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے 4 اسٹار جنرل کی کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے لیے اس کے سربراہ کی تعیناتی کریں گے. تو یہ بھی ایک بڑی تعیناتی، ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملنے جا رہا ہے. لیکن اس سرپرائز کے اندر بھی ایک سرپرائز ہے کہ اس عہدے پہ لگایا کس کو جائے گا. یہ قرعہ جو ہے اس فورس کا جو سربراہ بنے گا، تو اس میں احمد منصور صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ایکسپریس میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. ان کے خبر کے مطابق یا ان کے اندازے کے مطابق جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں عاصم ملک صاحب، ان کو بھی اس عہدے پہ کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے، یا کسی اور کو بھی اگر لگایا گیا تو جو بھی 4 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل اس عہدے پہ سربراہ کے طور پہ لگے گا، اس کے بعد پھر افواج پاکستان میں میجر جنرل کے جو عہدے ہیں، میجر جنرلز کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر پرموٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور سرپرائز بھی ہے دسمبر میں. 5 دسمبر کا یہ نوٹیفیکیشن، دسمبر میں دیگر تعیناتیاں، کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا سربراہ لگنا. لیکن دسمبر میں یہ خبر بھی ہے کہ فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی ہوگا، اور اس فیصلے میں جو فیض حمید سے متعلق آئے گا ملٹری کورٹ سے، اس میں پھر عمران خان صاحب کا گھیرا بھی تنگ ہوگا. یعنی عمران خان کا بھی ملٹری کورٹ میں جا کے آگے ٹرائل ہو سکتا ہے. تو یہ ناظرین کچھ سرپرائزز ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گے. لیکن شہزاد اکبر صاحب، جن کی واپسی کے لیے محسن نقوی صاحب نے برٹش ہائی کمشنر سے رجوع کیا ہے، ان سے متعلق ایک خبر یہ ہے کہ جو جولائی 2025 میں ان کی جانب سے اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس کیا گیا تھا، جس پر NCCI نے مقدمہ درج کیا تھا، اس مقدمے میں غیر حاضر ہونے پہ، حاضری یقینی نہ بنانے پہ متعلقہ جو عدالت ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ صاحب نے جو ہے وہ ان کو اشتہاری قرار دینے کا آرڈر جاری کر دیا ہے. یعنی شہزاد اکبر صاحب بھی تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی طرح اب اشتہاری قرار پائے ہیں. ویسے تو شہزاد اکبر 190 ملین پاؤنڈ کے اس میں بھی اشتہاری ہیں، تو اشتہاری ہو گئے ہیں. باقی آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ایمان زینب مزاری اور علی ہادی چٹھا کا جو کیس ہے، اس میں علی ہادی چٹھا پیش ہوئے، ایمان زینب مزاری پیش ہوئی. ایمان زینب مزاری نے کہا کہ مجھے تو آپ 7 سال کی سزا سنا دیں، میں تو بخوشی اس سزا کو ایکسیپٹ کروں گی. جج افضل منجوکا صاحب نے ایمان مزاری کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پراسیکیوٹر سے کہا کہ آپ اپنے حتمی دلائل کا آغاز کریں. اب پراسیکیوٹر نے کہا کہ 9:15 بجے رکھ لیں، تو جج صاحب نے کہا کہ 9:15 بجے کیوں رکھیں. علی ہادی چٹھا نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنا سیکشن 342 کا جواب خود جمع کروائیں گے. 33 صفحات کا وہ جواب انہوں نے جمع کرا دیا اور کہا جو اسٹیٹ کونسل نے جمع کروایا ہے سیکشن 342 کا جواب، وہ ہمارا نہیں ہے. اب اس پہ انہوں نے دلائل بھی دیے ہیں. اب علی ہادی چٹھا صاحب عدالت سے یہ کہہ رہے تھے جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آپ ہماری درخواست کا پہلے فیصلہ کریں، سیکشن 342 کا ہمارا جو جواب ہے اس سے متعلق آپ فیصلہ کریں. جس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست کا بھی فیصلہ کروں گا، لیکن اب پراسیکیوٹر کو حتمی دلائل دینے دیں. یعنی عدالت کا کہنا ہے کہ اب ایک ساتھ اس سارے کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ، میں نے تو یہ بلاگ جمعے سے پہلے ریکارڈ کیا ہے، اب جو ہادی چٹھا کے خلاف، ایمان مزاری کے خلاف جو کیس ہے، اب اس کا فیصلہ جمعے کے بعد آتا ہے یا جمعے سے کچھ دیر پہلے آ جاتا ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کی ڈیٹیل پھر نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور 2:30 بجے آج ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہے، پریس بریفنگ بھی ہے، جو کہ لائیو ہوگی نیشنل میڈیا پہ. اور پریس کانفرنس کرنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے. اب یہ کس موضوع پہ پریس کانفرنس ہوگی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو انٹیلیجنس بیس آپریشن چل رہے ہیں، ان میں جو افواج پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ بریف کیا جائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی جب یہ پریس کانفرنس وہ کر لیں گے، اپنی بات جب وہ پیغام دے دیں گے، اس کے بعد وہاں پر موجود جو صحافی ہوں گے وہ سوال بھی کریں گے. وہ جو سوالات ہیں وہ افواج سے متعلق بھی ہوں گے. جو نیا نوٹیفیکیشن چیف آف ڈیفنس فورسز کا جاری ہوا ہے، جو آرمی چیف کی عاصم منیر صاحب کی نئی تعیناتی ہوئی ہے، اس پر بھی سوالات ہوں گے اور سیاسی سوالات بھی ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس بڑی پریس کانفرنس سے آج کیا بڑی خبر جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، کیا بڑی خبر سامنے آتی ہے.
تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.